चंद हफ्तों से मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में तेज़ी से इजाफ़ा हो गया है और दहशत गर्द अनासर इतने दीदा दिलेर हो गए हैं कि वो हमारी दिफाई पोस्टों पर हमले कर रहे हैं। इससे पहले वो खुफिया और छुप कर वार करते थे, कभी स्कूलों पर हमले, कभी हॉस्पिटल पर हमले और कभी कभी दफाई फोर्सेस के सफ़र के दौरान उन पर हमला होता था। मैंने पिछले वीलॉग में भी इस बात का इशारा दिया था। इस वक्त तमाम पाकिस्तान की जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हुकूमत है, उनको मिलकर कार्रवाई करने का फ़ैसला करना है और इसके लिए सही प्लानिंग की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फ़ौरन बाद ही कह दिया था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, क्योंकि वो टैलेंट या जो अज़म और इरादा होना चाहिए था या जो नीयतें होनी चाहिए थी, शायद उसमें कुछ फुकतान था। फिर लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद तो साजिशी अनासर को बनने का मौका मिल गया और जमहूरियत के कफन में सिकंदर मिर्ज़ा की कार्रवाई ने एक कील ठोंक दी। आज़ादी इज़हार राय और जज्बात का इज़हार करने से एक रुकावट डाल दी गई। लोगों में एहसास महरूमी बढ़ा और यही एहसास महरूमी और लोगों के हकूक़ ना देने का खमियाजा इस मुल्क को भुगतना पड़ा और ये मुल्क दो लख्त हो गया। फिर कुछ अरसे बाद मुल्क में जमहूरियत आई, लेकिन ज़ाती मफाद के लिए इसमें बड़े बड़े नाम दानिस्ता या नादिस्ता तौर पर इसका हिस्सा बन गए और मुल्क में जमहूरियत की सफ़ लपेट ली गई, क्योंकि इक़्तिदार लोगों को शायद अजीज़ था और वो सब्र ना कर सके कि जमहूरियत में ख़ुद ही फ़ैसले होते हैं। आवाम के साथ जब अच्छा सलूक नहीं होता, यहाँ उनकी बेहतरी के लिए काम नहीं होते, तो लोगों को बदलने का इख्तियार हासिल होता है। इस मुल्क में अगर तबाही का आगाज़ देखा जाए तो वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, जब वो एक पराई आग में कूद पड़ा और एक काफर मुल्क की हमायत में एक काफर मुल्क के साथ इस्लाम के नाम पर जंग कर दी। उसमें पैसे का बहाव था, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग और वो विजन नहीं था कि हमारी हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में क्या मुसीबतें आएंगी। जिहाद के नाम पर मुजाहिदीन को तैयार किया गया और उनको असला देकर अफ़गानिस्तान में लड़ाई के लिए भेजा गया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का फेवरेट था और रशिया ग्रुप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे मुल्क में पेशावर में और दूसरे मज़ाफ़ात में धमाके होने शुरू हुए। ये यहाँ तक ही नहीं रहा, जब अफ़गानिस्तान की जंग में रशिया हार गया और ख़ाली करके चला गया, तो वो जो पाकिस्तान को मुजाहिदीन के नाम पर अपने साथ मिलाकर चल रहे थे, वो भी बेयार व मददगार छोड़ कर निकल चले गए और वो मुजाहिदीन जो उनसे कुछ मदद हासिल करते थे, उनका रोज़गार चलता था, वो बेसहारा रह गए। यही वक्त था कि जब मुख्तलिफ़ आलमी ताकतों को अपने फ़ायदे के लिए लोगों की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे ही फिर तालिबान का आगाज़ हुआ और कुछ को दाइश बनने का मौका मिल गया। ये मुख्तलिफ़ लोगों के हकूक़ और मफादात के लिए काम करते रहे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जो जोग्राफियाई लिहाज से बहुत आम है और ये दुनिया को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपस में मिलाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। आलमी ताकतें अपने असर और रसूख को कायम करने के लिए कि इस जगह पर हमारा कंट्रोल है, हर किस्म की सियासी, इखलाकी और मजहबी कार्ड को उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने मुल्क में अफरा तफरी और अनानियत को फैलाया। कहीं आपको
علاقائی تنظیمیں پاکستان کے خلاف کام کرتے نظر آئیں گی، تو کئی مذہبی قوتیں فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی نظر آئیں گی۔ حکومت وقت نے اس وقت اس چیز کا صحیح ادراک نہ کیا اور انہوں نے اس کو لے دی، اور یہی جو ڈیلے کی پالیسی دیکھو والا عمل کرنا تھا وہ ملک کے مفاد میں نہ رہا، اور ملک میں دن بدن بدامنی پھیلتی گئی۔ شاید ہم بنیادی بات بھول گئے کہ ملک میں جو بنیادی حقوق اور احساس محرومی کا عنصر پایا جا رہا تھا، اور لوگ اس کا بہت تیزی سے شکار ہو رہے تھے۔ کہیں اس میں اپنی سرحدوں کو ماننے سے انکار کر دیا گیا اور اس کے لیے لوگوں کو استعمال کیا گیا، کہیں لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ غاصب ہیں اور پاکستان میں یہ حکومت کر رہے ہیں اور ہم تو آزاد علاقہ ہیں، ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں پر تعلیم تو نہ ہونے کے برابر ہے، سرداروں کا راج ہے، اور غریب کو نہ اسکول جانے کی اجازت ہے نہ ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے۔ وہیں سے کچھ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھے اور انہوں نے کارروائیاں شروع کی۔ ان کی اس جدوجہد کو دیکھ کر کئی دشمن ممالک اور اندرونی جن کے اپنے مفادات کو ضرورت پڑتی تھی، انہوں نے ان کو پیٹرنائز کرنا شروع کر دیا۔ نادانستگی میں وہ لوگ ان کا شکار ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ باور کرایا گیا کہ پاکستان میں رہ کر نہ ان کو حقوق مل سکتے ہیں نہ ان کو آزادی مل سکتی ہے۔ اسی جنگ میں ایک بہت بڑے نام نواب محمد اکبر بگٹی کو بھی اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔ شاید ہماری حکومتوں نے اس وقت سیاسی دور اندیشی سے کام نہ لیا اور طاقت کے زور کو ایک ذریعہ امن بنانے کی کوشش کی۔ جب تک بلوچستان میں تعلیم اور بنیادی حقوق اور احساس تحفظ وہاں کے لوگوں کو نہیں دیا جاتا، اس وقت تک یہ تحریکیں چلتی رہیں گی، کیونکہ لوگوں کے مفادات اس سے وابستہ ہے۔ نہ آپ ہندوستان کو روک سکتے ہیں نہ دوسرے ممالک کو روک سکتے۔ ہماری یہ خام خیالی ہے کہ صرف ہندوستان ہی اس میں شامل ہے۔ ہندوستان ایک بہت بڑا دشمن ہے اور وہ کبھی پاکستان کو سٹیبل ہونے نہیں دے گا۔ لیکن یہ مت بھولیں کہ سی پیک کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف اور دکھ بھی ہے کہ شاید ان کے کاروبار بیٹھ جائیں، اور انہوں نے بھی اپنے یہاں نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کے مفادات کے لیے ملک کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے ہمسایہ پڑوسی بھی پاکستان میں مداخلت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے ہی کچھ مفادات ہیں جو یہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ جتنا جلدی آپ سٹیپ لیں گے اتنا ہی جلدی آپ امن کی طرف جائیں گے، ورنہ فوجی کارروائیوں میں ہمارے نوجوان جن کا اصل کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، آج اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد اندرونی حالات کے لیے نہیں تھا، لیکن کیونکہ ان کی ذمہ داری اتنی بڑی لگا دی گئی ہے کہ وہ اندر کے گند کو بھی صاف کرنے لگ پڑے۔ بنیادی طور پر ہر علاقے میں پولیس ہونی چاہیے، لیکن بلوچستان کے 90% علاقے میں پولیس ہے ہی نہیں ہے، وہاں لیوی کام کر رہی ہے، اور جو سرداروں کو پیسے دیتے ہیں وہ اپنے بندے وہاں بھرتی کرتے ہیں۔ نہ وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ وہ اتنے ٹیکنیکلی ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان کارروائیوں کو روک سکے۔ دوسرے وہ سرداروں کے غلام ہوتے ہیں، اور سردار کی منشا کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو سرداروں کے روپ میں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے اہلکار بنے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں اور خاص کر بلوچستان میں جب تک آپ پولیس کا اتنا ٹرینڈ نظام نہیں کرتے جو ڈائریکٹلی حکومت کو جواب دہ ہوں، نہ کہ بیچ والے لوگوں کو، جب وہ پورے طور پر ٹرینڈ ہوں گے، ان کو کام کرنا آئے گا، تو اندر کے حالات جان سکیں گے۔ اور اس میں مڈل کلاس کو انوالو کیا جائے، مڈل کلاس کو تعلیم دی جائے
مڈل کلاس کو روزگار کے موقع دیے جائیں، ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ حکومت میں اور پاکستان کے ملک میں آپ کا وہی مقام ہے جو بڑے لوگوں کا ہے۔ جب تک آپ پیار کا، جب تک آپ رواداری کا، جب تک آپ حسن سلوک کا درس دے کر اس پر عملی اقدام نہیں کریں گے، اس وقت تک لوگوں کا یہ احساس ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سادہ لوگ ہیں۔ ان کو جب غلط راہ پہ یا ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے تو وہاں تو گورنمنٹ نہیں ہوتی، وہ برین واشنگ کرنے والے ان کو غلط طرف لے جاتے ہیں، اور یہ بار بار ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کے حقوق مار رہا ہے، اور اسی صورت میں وہ بہتر ہے کہ اگر وہ آزادی حاصل کریں، اگرچہ وہ نادانی کر رہے ہیں۔ یہ وہی نادانی ہے جو ماسٹر تارا سنگھ نے سکھوں ہندوستان کے تقسیم کے وقت کی تھی، اور آج اس کو بھگت رہے ہیں۔ میں 2007 میں افغانستان گیا، اور مجھے تورخم بارڈر سے لے کر کابل، اور کابل سے پھر قندھار تک سفر کرنا پڑا، اور بھی وہ سڑک کا سفر تھا۔ وہاں میں نے دونوں طرف دیکھا کہ بہت ساری فوجیں، جس میں ملکی غیر ملکی سارے شامل تھے، اتحادی فوجیں وہاں نگرانی کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ اتنی فوج ہے تو کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیہاتوں میں جو طالبان ہیں ان کا کنٹرول ہے، وہ ان کے اندر کے لوگ ہیں، اور وہ ان کے ڈر اور اثر دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ معلومات ان تک نہیں پہنچاتے، اور وہ جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں سے وہ کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ ملک جو ہمارا ہے، اس میں باہر کا عناصر کوئی نہیں ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں، سرحدیں پاکستان کی فوج کے کنٹرول میں ہیں، اور وہاں سے بہت مشکل سے پینیٹریشن ہوتی ہے، پھر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اندر میں ہمارا ایسا سسٹم ہو کہ اندر کے لوگ حکومت کو اس کی خبر دیں، اور لوگ جب کھڑے ہو جائیں گے تو یہ کارروائیاں کم ہو جائیں گی۔ آپ پکڑتے رہیں گے لوگوں کو، مارتے رہیں گے لوگوں کو، ہمارے قیمتی جانیں بھی قربان ہوتی رہیں گی، ہمارے جوان اپنے آپ جام شہادت نوش کرتے رہیں گے، وہ تو بڑا مقصد پورا کر جائیں گے، لیکن یہ ملک کی ترقی کے لیے یہ ایک نیگیٹو سائیڈ ہوگی۔ ملک ترقی اسی صورت میں کر سکتا ہے جب آپ کے اندر میں یونٹی ہو، اور اندر کی یونٹی کے لیے احساس تحفظ، احساس ذمہ داری اور برابری کا ہونا چاہیے۔ فرقہ، علاقہ اور مذہب کو کوئی اولویت نہیں دینی چاہیے۔ یہ وقت ہے، اٹھیں اور اٹھ کر سارے عوام کو ساتھ لگائیں اور اپنے اختلافات ختم کریں۔ فوج کا اس کا بہت اہم کردار ہے، اور حکومت کو اور تمام عناصر کو، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے گورنمنٹ ہے، جو بھی محب وطن ہے ان کو سمجھتے ہیں، میڈیا والوں کو بھی ساتھ ملائیں اور کارروائیاں کریں، اور اس کو امن کی طرف لے کے جائیں۔ ورنہ آپ جتنے لوگ ماریں گے، اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ گند کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جڑ کاٹنی ہوتی ہے۔